बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। नाज़रीन, इंतखाबात में आज से ठीक 11 दिन रह गए। 11 दिन बाद 8 फरवरी है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं और अब जाकर पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों का मंशूर बाकायदा तौर पर सामने आया है। इससे पहले लफ्जी मंशूर या अनाउंसमेंट हम सुनते रहे, लेकिन बाकायदा प्रिंटेड फॉर्म के अंदर या बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मंशूर आज हमारे सामने आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का भी। पीपल्स पार्टी ने चुनो नई सोच का नाम दिया अपने मंशूर को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब सूरत हाल ये है कि मंशूर 11 दिन पहले दिए। वोटर का असल काम यह बनता है कि मंशूर को देखे, मुख्तलिफ जमातों के मंशूर का मवाजना करे और तब जाकर इंतखाबात के अंदर जिम्मेदारी के साथ वोट दे। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सारी जमातों का तो अभी मंशूर आया ही नहीं और जबानी कलामी बातों पर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का वोटर इसलिए मायूस हो चुका है कि वो कहता है कि वो वादा ही क्या, जो वफा हो जाए, जो सियासतदान वादा करते हैं उसके ऊपर भरोसा करने से भी वो कासिर है। बहरहाल लड़ाई भी इसी बात पर हो रही होनी चाहिए, लफ्जी जंग भी इसी बात पर हो रही होनी चाहिए सियासतदानों की कि हमारे मंशूर में ये है और हम लोग जो है वो अवाम के लिए कितनी बेहतरी कर सकेंगे। लेकिन इस टाइम पर जो लफ्जी गोलाबारी है वो किसी और बात पर हो रही है। वो सूबाई बेसिस के ऊपर भी हो रही हो सकती है, वो इस बात पे भी हो रही हो सकती है कि मुनाजरा करना है, वो इस बात पे भी हो रही हो सकती है कि जी देखें हमने कारकर्दगी की थी या नहीं की थी। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। वो क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि डिबेट करें, उन्होंने ट्वीट भी किया कि डिबेट करें बाकायदा तौर पर। बाकी ममालिक के अंदर होती है, अमरीका के अंदर प्रेसिडेंशियल डिबेट बाकायदा तौर पर होती है। पूरी जो नेशन होता है वो उसको देखता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि किसको सदर बनाना है, एंड देन द होल प्रोसीजर इलेक्टोरल कॉलेज वाला। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, जरा वो सुने। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। मनाजरा हो, मवाजना हो, ये दो चीजें तो अपनी जगह, लेकिन हर जमात का अपना अपना बयानिया भी होता है। इस टाइम पर PMLN का बयानिया कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जरा सुने कि नवाज शरीफ साहब ने वो वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला से निकलकर अब क्या बयानिया अडॉप्ट किया, सुने। जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना किस लिए। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। कल को अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता है, हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। ये बात तो अच्छी है कि चलें ऑपोजिशन में आकर किसी तरीके से कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत में होकर भी गड़बड़ नहीं कर रहे होना चाहिए। बहरहाल अब जो बयानिया आ रहा है सामने वो ये है कि मुझे किसी से शिकवा कोई नहीं करना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तनकीद के तीर तो वैसे ही जो है वो झाड़ कर रहे थे PMLN के ऊपर, लेकिन अभी मंशूर के ऊपर भी बात की है उन्होंने। मंशूर का तनकीद का निशाना भी बनाया, जरा पहले सुने क्या कहा। वो वाहिद जमात है जो अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि वो वाहिद जमात है जो अपना कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। ये अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, इसका जवाब सुने। मरीम नवाज साहिबा ने मंशूर के ऊपर बात की है, बिलावल साहब ने, उन्होंने क्या कहा मरीम साहिबा ने, सुने। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत से अरकरेजी से ये मंशूर बनाया। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो।
منشور پہ بھی جنگ ہو رہی ہے اور جگہ پر بھی جنگ ہو رہی ہے، ادھر کیوں آ گئے ادھر جائیں، ادھر کیوں آ گئے ادھر جائیں، اس پہ بھی جنگ ہو رہی ہے. لیکن اس وقت میرے ساتھ اس تمام صورتحال پر اور انتخابات کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے شاہد خاقان عباس صاحب موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. عباس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. صاحب آپ نے جوائن کیا، اب تو آپ نے کلیریفائی بھی کر دیا کہ پی ایم ایل این کے لیڈر کا تعارف بھی نہ کروایا جائے نا. سو میں نے کہا کہ آپ کو کیا تعارف کرائیں، مجھے عام آدمی کہہ دیں. اچھا عباس صاحب، منشور آ گئے دو بڑی جماعتوں کے، باقاعدہ طور پر منشور آ گئے، وہ زمانی کلامی والے منشور نہیں آئے. اس کے اندر کچھ وعدے وہی والے ہیں، نیب کا ادارہ ختم کریں گے اور احتساب کو آگے بڑھائیں گے. یہ آپ بھی کہا کرتے تھے نیب کا ادارہ ختم کریں گے، احتساب کے پروسیس کو اسٹرینتھن کریں گے. اچھا، نیب کا ادارہ اور احتساب کا پروسیس یہ سینونیمز نہیں ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. دیکھیں، احتساب بہت طریقے سے ہو سکتا ہے اور احتساب ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت شروع ہوتا ہے. جو ٹکٹیں جو تقسیم کی ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این احتساب کا ارادہ ہی نہیں رکھتی؟ جو نہیں، پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ احتساب کے بارے میں سیریس ہیں تو یہ دیکھیں ٹکٹ کس کو اوارڈ کر رہے ہیں، وہاں سے احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے. یہ آپ کو خود احتسابی ہے نا. نیب نے کسی کا احتساب نہ کیا نہ کر سکتا ہے. نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، سیاست کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نے آج تک کسی کا احتساب نہیں کیا. تو اس لیے اگر احتساب کرنا ہے، جو ہر شخص کا احتساب ہے وہ ٹیکس کے لاز کے ذریعے، ٹیکس کے لاز. لیکن عباس صاحب، ایک ایسی جماعت جس کا پاناما کے اندر نام آیا، اس کے بعد پھر آبویسلی جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا، کرپشن کے الزام لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب نہیں لگائے یا ایسے ہی لگائے یا ایک وہ پرسپشن بلڈ ہو گیا، جو بھی ہوا. لیکن اس جماعت کے بارے میں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بارے میں، وہ کرپشن کے چارجز والا معاملہ ایک زبان زد عام تو ہو گیا نا، ایٹ لیسٹ 2018 کے انتخابات کے اندر اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر ایسی جماعتیں احتساب کے ادارے کو ختم کریں عباس صاحب، تو وہ ایک امپریشن نہیں جائے گا کہ یہ تو احتساب کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش؟ ایسی جماعتیں نہیں ہیں، تمام جماعتوں کے اندر کرپشن موجود ہے. میں معذرت سے کہوں گا، کوئی شخص اس سے پاک نہیں ہے. ہم نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ جب یہ آدمی کرپٹ ہے، یہ جماعت کرپٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. کیا آپ پروسیکیوٹ کر سکے اس کرپشن کو؟ 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب رہے ہیں، پروسیکیوٹ کرتے نا، ایک شخص بھی پروسیکیوٹ نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نظام ہی درست نہیں ہے. نیب کا ادارہ نہیں احتساب کر سکتا. یہ ایک ادارہ ہے جس کو بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا. ہم نے 25 سال اس کو دل سے لگائے رکھا ہے. رائٹ. اچھا عباس صاحب، منشور کے اندر ایک کامنالٹی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک اور ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے. پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 20 سے 30% کمی آئے گی بجلی کے بلوں میں. آئی پی پی بھی کہتی ہے کہ 300 یونٹس تک فری بجلی دی جائے گی. اب یہ پاسبلٹی ہے پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی ایسی ہے جو کہ 300 یونٹ سے بلو فال کرتی ہے، یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، یہ خام خیالی ہے نا. یہ تو ساری بات ہے. جب آپ سیریس نہیں ہیں ایک منشور کے بارے میں، آپ یہ منشور پڑھ لیں، پچھلا منشور پڑھ لیں، ایک ہی ہوگا. آپ تمام جماعتوں کو منشور پڑھ لیں، ایک ہی ہے. کیونکہ وہ اصل مسئلے کی طرف تو آتے نہیں ہیں کہ ملک کے آپ مسائل کیسے حل کریں گے، ملک کے نظام کو کیسے درست کریں گے، مفت بجلی آپ کیسے بانٹیں گے. جس وفاقی حکومت کی کل آمدن سود بھی پورا نہیں کرتی، آپ 300 نہیں، آپ 3000 یونٹ بجلی مفت دے سکتے ہیں. اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی، سبسڈی دینی پڑے گی. سبسڈی کے لیے ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیسے دیں گے؟ تو پھر یہ منشور خانہ پوری خانہ پوری نہیں، میں نہیں کہوں گا. یہ میں سمجھوں گا کہ آج اس بات کی علامت ہے جس نہج پہ یہ جماعتیں پہنچ گئی ہیں. آج یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، ان کی سوچ ہی اس طرف نہیں جاتی. تو پھر انتخابات کے اندر ایک عام شہری جو کہ حل ڈھونڈ رہا ہے، جی، جو پاکستان کو ری امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں یا پھر مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر کر رہے ہیں، وہ کس کو ووٹ دے پھر جب منشور ایسے ہیں جو کہ فلفل نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو ہو ڈو وی ووٹ دین؟ آپ یقین کریں گے آج جو ووٹر ہے مجبوری میں ووٹ دے گا. وہ اس کو کوئی اس کی دلچسپی، مایوسی ہے اس کو نظام سے، مایوسی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے. آپ دیکھ لیں، یہ ایک ماحول ہے الیکشن کا، کوئی ووٹر کا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن آخر ووٹ ڈالنا ہے تو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک جماعت سے تعلق ہوتا ہے، ایک شخص سے تعلق ہوتا ہے، جا کے ووٹ لوگ ڈال دیں گے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا ووٹ کوئی کچھ حل نہیں دے گا، ملک کو میرے مسائل حل نہیں کرے گا. یہ بدنصیبی ہے
کیا لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے سیاسی نظام سے؟ اچھا، اس سیاسی نظام کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انتخابات سے پہلے تک کے معاملات اور ہوتے ہیں، انتخابات تک کے معاملات اور ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر تھنگس چینج، ڈراسٹکلی چینج. ابھی ہم 16 مہینے 18 مہینے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ دیکھتے ہیں، اس گورنمنٹ کے اندر ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. آج وہی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ایسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ آج سے 3 4 5 مہینے یہ سوچنا پاسبل بھی نہیں تھا. اور انتخابات کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ عالم. لیکن یہ جو جماعتیں اس ٹائم پر ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی ہیں، یہ صرف بڑکی ہیں، یہ صرف زبانی جنگ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایکچوئل تھاٹ پروسیس بھی ہے کہ نہیں، ناٹ اینی مور، اب یہ جماعتیں اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا؟ بالکل تھاٹ پروسیس کوئی نہیں ہے، صرف ووٹ لینے کے لیے ایک نعرہ ہے، اور کچھ کہنے کو نہیں ہے نا. پرفارمنس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے پچھلے 2 سال میں. 16 مہینے تمام جماعتیں اپوزیشن تھی وہ تھی، اس سے پہلے 3 سال 8 مہینے پی ٹی آئی تھی. تو کون پھر آج کیا کہیں گے؟ لوگوں کو بتائیں نا ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کے لیے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آج صرف ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں. اور یہ جانتے ہوئے کل ہم پھر ایک کولیشن گورنمنٹ میں اکٹھے ہوں گے، یہ بھی پتا ہے سب کو. کل ایک بار پھر سارے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی؟ کولیشن نہیں بنے گی، کوئی چانس نہیں ہے کسی ایک دو گورنمنٹ دو جماعتوں کے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات ہیں ان کے مطابق تو اکثریت کے نزدیک بھی کوئی نہیں پہنچتا. آپ کو کون سی جماعت لگتی ہے کہ کون سی جماعت حکومت میں ہوگی، کون سی اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ میں اسپیکولیٹ، کیونکہ جس قسم کا ماحول ہے الیکشن کا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ ساڑی گل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جی ساڑی گل ہو گئی ہے. ساڑی گل تباہی کا راستہ ہے. عمران خان کی گل ہوئی تھی، اس کی حالت دیکھ لیں. تو آج کم از کم ایک فری الیکشن دے دیں ملک کو، شاید حالات درست ہو جائے. اچھا بس اب آزاد امیدواران کی اس ٹائم پر ان کی کافی چھینا جھپٹی چل رہی ہے. ایوری بڈی از آئنگ ٹورڈز دی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. کل ہمارے پروگرام میں ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو پیپلز پارٹی نہیں آئے کر رہی ہے، لیکن باقی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی بہت سارے ہیں. آپ کو لگتا ہے واقعی میں کوئی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے جو ایکچولی انڈیپینڈنٹ کے طور پر آ رہے ہوں گے، ان کی طرف ان کی چھینا جھپٹی کوئی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پاکستان کے سیاسی؟ بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ سیاست ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا تھا؟ پنجاب میں زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کے پاس تھیں، لیکن انہوں نے ملا کر جو آزاد تھے حکومت بنا لی. وہ حکومت 4 سال چلتی رہی. تو کل بھی یہی کوشش ہوگی کہ میرے زیادہ سے زیادہ آزاد میرے ساتھ آ جائیں. پھر قیمت لگے گی، پھر ایک گند پڑے گا، پھر وعدے ہوں گے، وزارتیں بٹیں گی. پھر وہی ایک ہم نے کچھ سیکھا نہیں ماضی سے. آج کوئی ایک جماعت کھڑی ہو جائے قانون اور آئین اور جمہوری قدروں پر تو شاید کام چل جائے گا. کوئی ابھی جماعت آپ کو کھڑی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال، سب اقتدار کی تلاش میں ہے. یعنی پی ٹی آئی بھی تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو پہلے دن سے اقتدار کی تلاش میں ہے. ابھی بھی ہے. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اقتدار کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. بس اب کسی نے کچھ نہیں سیکھا، یقین کریں کسی نے کچھ نہیں سیکھا. اچھا، نواز شریف صاحب کی تقاریر سے آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئی کوئی ان کی تقاریر کے اندر؟ بس آپ کنسیڈرنگ کہ وہ پہلے تو ووٹ کو عزت دو اور وہ والی ساری باتیں ہوا کرتی تھی، اب وہ والی بات نہیں آتی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہ نکالا جاتا تو ملک ترقی کرتا. دیٹ از اٹ. اپنا بیانیہ ہے، اس پر وہ بات کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی سوابدید ہے. لیکن آج مشکل یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو آگے کے لیے کیا میسج دینا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے درست کیا ہے. کیونکہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کیا ملک کے مسائل حل کر سکی ہیں؟ عوام کو ریلیف دے سکی ہیں؟ کچھ نہیں. تو کوئی چوائس کیا ہے پھر عباس صاحب؟ چوائس نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے. آج چوائس ہی نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگ بھی انتخابات میں نہیں کھڑے ہو رہے؟ جی میں اسی لیے نہیں کھڑا ہوا کہ میں جو آج ملک کے جس ماحول میں انتخابات ہو رہے ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، ایک یہی احتجاج سمجھیں جو بھی سمجھیں، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بے مقصد ثابت ہوں گے. الیکشن ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں، لیکن یہ بے مقصد ثابت ہوں گے. اچھا، انتخابات سے پہلے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، اچھی خاصی رہی ہے. اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف شاید ہم لوگ تھوڑے بڑھتے ہوئے نظر آئیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کنٹینیوز. انتخابات کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی بس صاحب، یا کچھ بہتر ہوگا؟ اسی وقت تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. اچھا، ابھی انتخابات سے پہلے تو انٹرم گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی نہیں. اچھا، نظام تو انٹرم تھا نا، وہ چل رہا تھا. انسٹیبلٹی اس کے بعد آئے گی. حکومت کیسے بنتی ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، کیا کریں گے، ان کی کیا سوچ ہے. خرابیاں تو وہاں سے پیدا ہوں گی. اگر الیکشن متنازع ہو گئے، اگر الیکشن میں انگلی اٹھ گئی
پھر کیا ہوگا؟ اس میں اگر کی گنجائش ہے با صاحب؟ میں تو ہمیشہ ہر روز اگر کی گنجائش دیتا ہوں، میں تو امید ہی کر سکتا ہوں نا. اچھا، ان کچھ دنوں کے اندر 10-12 دنوں کے اندر کیا چیز تبدیل کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر نہ ہو اور انتخابات کے بعد کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو منیمائز کیا جا سکے؟ آپ بازار میں جا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا پھر اس کا؟ میرا نہیں خیال. وہ ایک سوچ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، بس وہ ہو رہا ہے اور وہ ہو جائے گا. یہ تو بڑی ہوپلیس سی پکچر نہیں پینٹ کر رہے ہیں ہوپلیس بس نہیں ہے. میں دیکھیں میں تو امید ہی کر سکتا ہوں نا کہ الیکشن فیئر ہوں گے. آپ کے سامنے آپ بازار چل جائیں کیا ہو رہا ہے. کوئی پولیس امیدواروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، امیدوار ادھر بھاگ رہے ہیں، پولیس ادھر بھاگ رہی ہے، کسی کو تھانے بلا رہے ہیں، کسی کو پرچے دے رہے ہیں. یہ مطلب پتہ نہیں کون سی سیاست ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو واٹ نیکسٹ؟ پھر انتخابات کے بعد انتشار ہوگا. میں آپ کو انتخابات کے بعد گورنمنٹ چلے گی 5 سال؟ سیاسی انتشار ہوگا. 5 سال چلے یا 1 دن چلے، کام ان سے نہیں ہو سکے گا. کام نہیں کر پائیں گے. اس سیاسی انتشار کے نتیجے میں اس الیکشن کی جو حکومت آئے گی اس کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی. اچھا پھر یہ میری رائے ہے. ایک بڑی غلط بات ہے کہنا، لیکن حقیقت میری نظر میں یہی ہے. لیکن عباس صاحب، کوئی جماعت اس ٹائم پر انتخابات کو، یہ جو بات آپ پریمپٹ کر رہے ہیں یا آپ فورسی کر رہے ہیں، یہ فورسی کرتے ہوئے کوئی جماعت تو ایسی ہو جو بوائیکاٹ کرے، کوئی جماعت تو ایسی ہو نا جو کہے کہ نہیں انتخابات نہیں جائیں گے. کہہ دیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. الیکشن دیکھیں، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فیئر ہو. جس ملک کے الیکشن فیئر نہیں ہوں گے اس کا سیاسی نظام نہیں چل سکتا، اس کی معیشت نہیں چل سکتی. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اور آج پھر کہتے ہیں جی ملک نہیں چل رہا. بھائی ملک کیسے چلے گا؟ اچھا، آپ نے لاسٹ پروگرام میں مجھے بتایا تھا کہ آپ انتخابات کے بعد شاید اپنی جماعت بنانے کی طرف جائیں گے، تو کوئی نام شام سوچا عباس صاحب؟ نہیں، میں دیکھیں میری جماعت نہیں ہوگی، سیاسی جماعت، سیاسی جماعت بنے گی. اس میں میں بھی شامل ہونا چاہوں گا. میں دیکھوں گا کیسی سیاسی جماعت ہے، کیا مقصد ہے. اس کے بعد آج بہت زیادہ سپیس ہے. یہ سپیس 3 بڑی جماعتوں نے مہیا کی ہے اپنے عمل سے. انہوں نے اپنے عمل سے آج جگہ دے دی ہے 1 یا زیادہ سیاسی جماعتوں کو. اچھا، آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی یہ سپیس کو پورا کیوں نہیں کر سکے عباس صاحب؟ واٹ وینٹ رانگ؟ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی کی وجہ سے جو جماعتیں ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں وہی مقصد حل کرتی. تو وہ جماعت جو کہ آپ جس کا حصہ ہوں گے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشنز ہو رہی ہیں؟ کون آئے گا، بہت سے کون نہیں لوگوں آئے سے گا؟ بات ہوئی ہے. بہت سے لوگ خود رابطہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں. میں نے بھی لوگوں سے وہ ابھی جماعتوں کے اندر، مین جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ نہیں. کچھ لوگ باہر ہیں، کچھ لوگ ابھی سیاست میں بھی نہیں ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک بہتر سوچ آئے. جو جماعتوں کے اندر ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر الیکٹیبلز کے علاوہ کی سیاست ہو سکتی ہے عباس صاحب؟ دیکھیں، الیکٹیبلز بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور الیکٹیبلز بھی اچھے الیکٹیبلز بھی ہیں جو کام کر سکتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں. تو نئے سیاسی جماعت کے لیے الیکٹیبل سے رابطہ ہوا؟ جی بالکل، الیکٹیبل سے ہوگا. وہ جب ہوگا یا ہو رہا ہے؟ جماعت وہاں جائے گی تو پھر ہوگا نا. میں آپ نے آج جماعت بنا لی ہے. میں ایک آدمی تو جماعت نہیں بنا سکتا نا. کون کون ہے؟ ایک سوچ ہوگی. سوچ دیکھیں، ہم نے کبھی سیاسی جماعت بنانے کی بات اس سے پہلے نہیں کی. ری امیجننگ کا پلیٹ فارم بنایا تھا کہ ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات ہو. تو بہرحال وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں مفتاح صاحب ہیں، مصطفیٰ کھوکر صاحب ہیں، دیگر لوگ بہت سے شامل ہونا چاہتے ہیں. دیگر لوگ بھی جماعت بنانا چاہتے ہیں. لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ملک کو ایک ایسی سیاسی سوچ دی جائے جو ان معاملات سے ملک کو نکال سکے. آج ہماری سوچ کچھ فرسودہ ہو گئی ہے اور ہم نے جو جمہوری قدریں تھیں ان کو چھوڑ دیا اور ہم صرف اقتدار کی تلاش میں نکل پڑے. اور ہمارا حل یہ ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، ہم معاملات کو درست کر دیں گے. اچھا بات صاحب، بفور آئی ریپ اپ دا سیگمنٹ، آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر کافی تلخی ہوئی ہے اس جگہ پر. آبویسلی بانی پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی طرف سے بھی کچھ ایگریشن کی خبریں آ رہی ہیں. کیا اس طرح کا رویہ پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے لیے درست ہوگا؟ مجھے نہیں پتا عدالت میں کیا ہوا ہے. خبریں تو عدالت میں یقیناً جس کو آپ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ایک موقف رکھتا ہے، حقائق اس کے اپنے ذہن میں جو ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے. عدالت میں ایگریشن اچھی بات نہیں ہوتی. جوڈیشری ہے اور اسی نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے. تو لیکن یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے. ایک یہاں سے ہے، ایک اگر جوڈیشل پروسیس
فیئر نظر نہ آئے. اس کا فیئر ہونا بڑا ضروری ہے. تو پھر فیئرنس اگر نظر نہیں آئے گی تو پھر وہ جوڈیشل پروسیس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور ہمارے ملک میں یہ پرابلم رہا ہے کہ جب بھی ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کو عدالتوں میں کھڑا کیا ہے وہ پروسیس بڑا ہی انفیئر نظر آیا ہے. مثلا اس کیس میں اگر میں فیصلہ کرنے والا ہوتا میں کبھی بھی جیل کے اندر ٹرائل نہ کرتا. جیل کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کے ٹرائل نہیں ہوتے, ان کے ٹرائل عوام کے سامنے ہوتے ہیں. یہیں سے یہ پروسیس کوشچنیبل ہو جائے گا. رائٹ. پھر اب یہ فیصلے آج ہوں گے, پھر 5-6 سال بعد پھر یہ ریورس ہو جائیں گے. آپ نے میاں نواسی صاحب کے کیس میں دیکھ لیا. آپ سمجھتے ہیں ادھر بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا, نہیں ہے, لیکن ماضی کی سب تاریخ یہی ہے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں, پھر وہ پتہ چلتا ہے یہ فیصلے غلط تھے, پھر کورٹس ریورس کرتے ہیں, اور نقصان ملک کا بھی ہوتا ہے اور شخص کا بھی ہوتا ہے اور نظام کا بھی ہوتا ہے. اچھا, ایک جو سوال بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کیا گیا ہے, ڈیمانڈ کی بانی پی ٹی آئی کون ہے یہ بتا. عمران خان. اچھا, آپ ابھی شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. نہیں, میرے شاہ محمود قریشی تو بانی پی ٹی آئی نہیں ہے, ان دونوں کا کیس چل رہا تھا نا, سائفر والے کے اندر تو دونوں انوالو. اچھا, وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارے وکیل رہنے دیں, سرکاری وکیلوں کے اوپر ہم لوگ آسرا نہیں کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ دیکھیں یہ حق ہے, یہ جو بندہ بھی انڈر ٹرائل ہو سرکاری وکیل اس کو مہیا کی جائے. جب وہ وکیل نہ کر سکے, اس کو وکیل مہیا نہ ہو, پھر آپ اپنے وکیل, یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حکومت وکیل مہیا کرتی ہے. رائٹ. ایک شخص جو اپنے وکیل رکھنا چاہتا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال یہ کوئی عدالت بھی اس کو سسٹین کرے گی ایسے فیصلے کو. رائٹ. عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. 2 بڑی جماعتوں کے دونوں منشور آ چکے ہیں, کیا بات ہونے والی ہے, کیا ڈسکشن ہوگی آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, 2 بڑی جماعتوں کا منشور اس وقت آ چکا ہے, اور دونوں بڑی جماعتوں کے منشور کے اندر کچھ کامنالٹیز ہیں, کچھ ڈفرینسز ہیں. آبویسلی کچھ نے اپنی پرانی کارکردگی پہ بات کی اور کچھ نے اپنے فیوچر کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ 300 جو بجلی کے صارفین ہیں 300 یونٹ تک کے ان کو بجلی مفت دیں گے, اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ 20 سے 30% کی کمی آئے گی بجلی کے بلوں کے اندر. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 9 کے قریب ٹیکسز ہیں جو کہ ایک عام صارف کے بجلی کے بل کے اندر لگ کر آتے ہیں, جس کے اندر جی ایس ٹی اپنا 17% ہے, اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے اور بہت سارے ٹیکسز ہیں جس کے اندر سیلز ٹیکس ہے, الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے, پی ڈی وی لائسنس فیس ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی پچھلے دنوں بڑی بھی تھی. نہ صرف یہ, اس ٹائم پر 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے, بجلی کم استعمال کرنے والے صارفین تقریباً 2021 کے ڈیٹا کے مطابق, پائیڈ کے ڈیٹا کے مطابق 67% لوگ ہیں. اور یہ 67% لوگ اچھی خاصی بڑی آبادی بنتی ہے, اچھے خاصے کنزیومرز بنتے ہیں, اور 67% آبادی کو آپ کیسے مفت بجلی فراہم کر دیں گے. یعنی منشور پڑھنے میں مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, میں اس ٹائم سے یہ گو تھرو کر رہی ہوں, دونوں منشور میرے سامنے ہیں, لیکن ان دونوں منشور کے اندر بہت ساری چیزیں مجھے ایسی نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت پریکٹیکل نظر نہیں آتی ہیں. وائی از دیٹ سو؟ کہ ہم لوگ سبز خواب, یہ سنہرے خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہو پاتے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد عارف صاحب ہمارے موجود ہیں, دونوں سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. بخاری صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, روٹی کپڑا مکان آج تک پورا نہ ہو سکا, روشن پاکستان آج تک پورا نہ ہو سکا. یہ خواب ہی کے طور پہ دیکھا جائے منشور کو, کیونکہ اس بار لگ رہا ہے کہ جماعتوں نے محنت کی ہے اپنے منشور پہ, لیکن صرف 11 دن رہ گئے. جو ووٹر ہے اس کے پاس تو کمپیرزن کا ٹائم بھی نہیں بچا. بہت شکریہ آپ کا انیکا, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابتدائیہ میں ہی بہت کچھ کہہ دیا ہے جو آپ کے سوال کا بڑا کمپریہنسو جواب ہے کہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں, سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی 5 سال پورے کر کے چلتے بنتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس 3-4 ماڈلز ہیں, اگر آپ اجازت دیں گے تو ان کا مختصراً بس صرف ایک حوالے کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھٹو صاحب کا نعرہ جو تھا روٹی کپڑا مکان, وہ یہ سلوگن تو دے گئے, لیکن سلوگن کے بعد کیا یہ 3 چیزیں باقی پاکستان کو تو چھوڑ دیں, کیا ان کے اپنے صوبے میں جہاں پر اتنے طویل عرصے سے وہ اسود بھی حکومت میں اور پہلے بھی حکومت میں رہے, کیا وہاں یہ تینوں چیزیں عوام کو میسر ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ میسر ہو جائیں گی؟ میرا جواب ہے نہیں. کیا اس کے لیے کوشش کی جائے گی؟ یس, اس کے بارے میں اس حد تک ضرور مطمئن ہوں کہ ممکن ہے ماضی سے سبق سیکھ کے اب کوشش کی جائے سنجیدگی سے کہ اپنے منشور کے اوپر عمل ہو جائے. یہی حال روشن پاکستان کا ہے, یہی حال جو نواز شریف صاحب نے خواب دکھائے تھے ان کا ہے. لیکن اگر آپ پیورلی میرٹ رکھیں پرفارمنس کا, تو پرفارمنس کے اعتبار سے پھر آپ بہت آسانی سے طے کر لیتے ہیں کہ صورتحال کیسی ہے.
ایک بڑی انفارچونیٹ کمپیریزن آپ کے سامنے پہ رکھنے لگا ہوں میں. 3 ملٹری انٹرونشن ہیں, 3 ملٹری رجیمز ہیں پاکستان میں, ایوب خان, ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی. اگر آپ وہ اشاریے جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اکانومی کیسی تھی, صورتحال کیسی تھی, ڈیولپمنٹ کیسی تھی, تو آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ ان تینوں ملٹری رجیمز کے اشاریے دیکھیں جس کا کسی ایک بھی سیاسی حکومت سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کو میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. وہ یہ کہ یہ رجیمز جو ہوتی ہیں یہ وہ انپاپولر فیصلے کر لیتی ہیں جو ایک سیاسی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. لہذا ایوب خان کا ایرا لیں آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی انڈسٹریل گروتھ اس وقت ہوئی, جو جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے, چاہے وہ اسٹیل مل تھی, چاہے وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس تھا, چاہے وہ ٹیکسلا کمپلیکس تھا, نیم دیم اینڈ آل, چاہے تربیلا تھا, چاہے یعنی وہ منگلا تھا, یہ سارے پروجیکٹ آپ کو اس دور کے نظر آئیں گے. پھر آ جائیے آپ ضیاء الحق کے دور میں. ضیاء الحق کے دور میں ٹھیک ہے افغان جنگ لگی ہوئی تھی, لیکن اس کے نام پر ہم نے کیا کیا کیا, میرے خیال سے جتنی لہر بہر ڈالروں کی اس وقت تھی وہ اس کے بعد آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. پاکستان کی جو آرمی ہے, اس کی جو ویپنری ہے, اس کی جو اپ گریڈیشن اس دور میں ہوئی. تو یہ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں, بڑا عجیب لگے گا یہ, لیکن یہ مجھے کہنا اس لیے ہے تاکہ جو سیاسی حکومتیں یا جو بھی پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے وہ کم از کم اپنے منشور کے ساتھ تو سنسیئر ہوں. خیر صاحب, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن پھر یہ سوال, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ووٹر کا قصور ہے جو منشور کی بجائے صرف اور صرف پاپولر فگر کو دیکھ کر, نام کو دیکھ کر, کوئی بھٹو, کوئی نواز, کوئی خان کو دیکھ کر ووٹ کرتا ہے, یا پھر یہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ویژن کا فقدان ہے کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اصل میں تو ان کی کارکردگی میٹر کرتی ہے, ان کے نعرے اور ان کے بیانیے میٹر نہیں کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اصل میں قصور تو عوام کا ہے جو نہ صرف یہ کہ ان کو ووٹ دیتے ہیں بلکہ ان کی غلط پالیسیوں کو برداشت بھی کرتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے بجلی کی فری دینے کی مثال آپ دیکھ لیجئے, ایک ایسے وقت میں جب ہماری اکانومی کرمبل کر رہی ہے, ہمارے سر کے اوپر IMF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, جو صبح سے شام سبسڈیز ختم کرنے کی بات کر رہا ہے, جو صبح سے شام تک ان یوٹیلٹی بلز میں اضافے کی بات کر رہا ہے, کیسے کوئی رجیم جو ہے وہ آ کے 300 یونٹ بجلی فری کر دے گی؟ میری سمجھ سے بالکل بالا تر. دوسرا ماڈل ہمارے پاس جو ہے وہ ہے خان صاحب PTI کا, جنہوں نے 90 دن کی ایک منترا پڑھی تھی اور کہا تھا دنیا کا ہر مسئلہ 90 دن میں ختم ہو جائے گا, کرپشن ختم ہو جائے گی, جنوبی صوبہ بن جائے گا, اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے منشور پر عمل کریں گی بہت ہی برا ہے. رائٹ. اچھا بخاری صاحب, ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاپولسٹ, ساری کی ساری جماعتیں پاپولسٹ ہیں. ہم پاپولیرٹی کی بیسس کے اوپر SOEs یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر بھرتیاں بھی کر دیتے ہیں, سیاسی بھرتیاں, جس کی وجہ سے PIA کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے, یا پھر جو اسٹیل مل کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس کو پھر فکس کرنے کی طرف ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے. آگے بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا انتخابات, ناؤ ویئر ایٹ اے پوائنٹ, ناؤ ویئر ایٹ اے بریکنگ پوائنٹ کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں. اب بھی سیاسی جماعتوں کا یہی طریقہ رہے گا. میرے خیال سے اتنی آسانی سے تو وہ اپنا طریقہ کار بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے زیادہ ریس لگی ہوتی ہے کہ حکومت میں جانا کیسے ہے. ایسے کمپرومائزز کر لیتے ہیں جو کبھی سننے کو بھی نہیں ملتے ہیں. جس طرح کے جوڑ توڑ ہوں گے الیکشن کے قریب, میں اگر آپ کہیں تو کوئکلی آپ کو 1-2 مثالیں دے سکتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا چیئرمین سینٹ کیسے منتخب ہوا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا باپ پارٹی کیسے بنی تھی, بلوچستان کی حکومت کیسے ٹوٹی تھی, اینڈ سو آن بے پناہ مثالیں ہیں. تو جب ہم اس طرح کے کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں نا پرواہ رہتی ہے یہ کہ ہم نے کیا وعدے کیے تھے, ہمارا منشور کیا تھا. اس کے لیے یا وقت نہیں ملتا ان کو, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اٹ از جسٹ اے پیسج ٹو دا پاور سینٹر اور پاور بیس اینڈ دیٹس اٹ. جی رائٹ. اچھا لیکن بخاری صاحب اب مجھے بتا دیں کہ ٹھیک ہے چلیے منشور آ گیا, منشور کے اوپر کوئی اتنا زیادہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہونے والا. ابھی ایز وی آر ٹاکنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیلنج قبول کر لیا. آپ کو پتا ہے آج شہباز شریف صاحب نے, ہم نے پروگرام کے بگننگ میں چلایا بھی ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے, ڈبیٹ کرنی ہے, تو ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کے صوبے کے اندر کتنا کام ہوا اور ہمارے صوبے میں کتنا کام ہوا. شہباز شریف صاحب تو پنجاب سپیڈ کے بارے میں بڑے مشہور ہیں.
کیا واقعی میں اگر یہ کوئن ہو ہی گئی ہے سجیشن کے ڈیبیٹس کر لیں تو امریکہ کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بہت سارے ممالک کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پریزیڈینشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ہمارے یہاں پرائم منسٹریل ڈیبیٹس کرانے میں یا پارلیمنٹیرین پارٹی ڈیبیٹ کرانے کے اندر کیا جاتا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بجائے کہ مجمع کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں, سامنے ڈیبیٹ کر لیں. دیکھیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اصولی طور پہ سویلائز سوسائٹیز میں اس طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا حساب جو ہے وہ لیا جا سکے. لیکن جس کانٹیکس میں ہم ڈیبیٹ کرا رہے ہیں سو کلوز ٹو دا الیکشنز, وہ نہ تو ہو پائے گی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جو چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہے, ذرا پلٹ کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے. آپ کراچی سے شروع ہو جائیے, حیدرآباد تک آ جائیے, حیدرآباد سے سکھر تک آ جائیے, انٹیریئر سندھ کو تو ابھی آپ چھوڑ دیجئے, لاڑکانہ میں چلے جائیں آپ, وچ از دا پاور سینٹر, پاور بیس آف دا پیپلز پارٹی, گھر ہے ان کا. اگر وہاں پر سب ٹھیک ہے تو پھر ڈیبیٹ کا چیلنج قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب ایک شہر کا کچرا اٹھ نہ سکے, پانی پینے کو مل نہ سکے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح کی ڈیبیٹ ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں کوئی بہت زیادہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. پنجاب میں بھی پاورٹی کا لیول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جا کے دور دراز کے گاؤں میں دیکھیے, آپ کو مل جائے گا. سو ڈیبیٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے, بالکل ہیلدی ایکسرسائز ہے, ڈیموکریٹک معاشرے کی پہچان ہے, لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کارکردگی ہے اور آپ دکھا دیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی, جو مسلم لیگ نون نے میرے خیال سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ایسے پروجیکٹس میں جو ویزیبل ہیں, جو نظر آتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ بجلی کے گھر ہیں, بجلی کے کارخانے ہیں, یا جو بھی سڑکوں کا جال ہے, جو بھی ہے, دس ایوری تھنگ از ویزیبل, چاہے وہ 4 بڑے شہروں میں میٹرو ہے. لیکن یہ کہ اگر اس طریقے سے آپ یعنی کمپیریزن کرنے چلیں گے تو پھر بہت صورتحال مختلف ہوگی. میرے خیال سے ان کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے صوبوں کے وزٹ کریں, ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ جائیں دونوں اور بیٹھ کے مکالمہ کر لیں, جہاں پر ایک سلیکٹ پینل ہو جرنلسٹوں کا اور وہ ان سے سوال جواب کریں, تبھی پتا چلے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی. ہمارا ARY کا پلیٹ فارم تو حاضر ہے, ہم لوگ تو obviously اگر اس طرح کی کوئی کر دیں آفر, آپ اس کو کر دیں, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی, obviously شہباز شریف صاحب کے لیے بھی. بہرحال لیکن اب بخاری صاحب ان انتخابات میں 11 دن رہ گئے ہیں, اس ٹائم پر الیکٹورل کیمپین عروج پر چل رہی ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. تھوڑی دیر پہلے شاید خاقان نواز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کولیجن گورنمنٹ ٹائپ چیز آئے گی. گورنمنٹ کو فیصلے کر سکے گی؟ ایک جماعت کی 2/3 والی گورنمنٹ سے یہاں فیصلے نہیں کر سکی, پاپولر ڈیسیجن لیتی رہیں. یہاں کو پاکستان کو صحیح سمت پہ لانے والے ڈیسیجنز کے لیے اکانومی کو اور پالیٹکس کو سیپریٹ تو نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ تو مشکل کام ہے. انیکا, ایک گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی اور وہ تھی 1 پیج منترا. جب خان صاحب تشریف لائے تھے, PTI کو اقتدار میسر ہوا تھا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی. وہ آج جتنے مرضی ان کو میر جعفر, میر صادق قرار دے دیں, جو مرضی کر لیں, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل پارٹی وچ دیٹ ون دا الیکشن were on one page. Agreed. یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ونڈرز could have been done. لیکن کیا ہوا, کہاں خرابی ہوئی؟ خان صاحب کی ٹیم بری تھی, وہ 200 جو ایکسپرٹس تھے جنہوں نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ آپ کو 4 چیف اپنے فائنانس منسٹر بدلنے پڑ گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ واز ون اپرچونٹی. اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک لاڈلے کو لایا جا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کین افورڈ ٹو ہیو another ایکسپیریمنٹ لائک دا ون آئی ہیو جسٹ ریفرڈ. ایک دوسری بات یہ کہ اگر یہ پھر ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی پارٹی جیتے گی, وہ چاہے مسلم لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے, وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوگی, تو دیٹ کوڈ اگین بی ون گولڈن اپرچونٹی جہاں ہم عوام کی بہبود کے کام کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم اپنی پولیٹیکل لڑائیاں اور سروائیول کی جنگ لڑتے رہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی جو یعنی اقتدار میں آئے گی وہ مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عوام کی بہبود کے کام کرنے ہیں, نہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے, نہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ پاکستان میں اپرچونٹیز کی کمی ہے. میں اگر گنوانے بیٹھوں آپ کو تو ایسے شعبے ہیں ہمارے ہاں, چاہے وہ بلوچستان کے منرلز ہیں, چاہے وہ پاکستان کا ٹوریزم ہے, یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں سے آپ پوری اکانومی کو یعنی آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں.
provided there is somebody There's a will. who wants to really do good to the poor Absolutely. people. सलीम बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. ब्रेक की तरफ जाऊंगी. आरिफ साहब से कनेक्ट करते रहे लेकिन उनकी ऑडियो में कुछ इशू आ रहे थे. ब्रेक के बाद बात करेंगे साइफर केस के हवाले से. उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और काफी कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट भी हुई है. आफ्टर ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, साइफर केस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है. एक तरफ इमरान खान जो है वो जर्नलिस्ट से बात करते हुए, गैर रस्मी बात करते हुए कहते हैं ये फिक्स मैच है. दूसरी तरफ बारहा अदालत के बुलाने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला नहीं आते और फिर उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से डिफेंस वकला दिए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली दोनों को कबूल नहीं होते हैं. तमाम की तमाम सूरत हाल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं कि मैं ऑर्डर दे दे के थक गया हूं कि आपके वकला आए लेकिन आपके वकील आते ही नहीं है. इसके ऊपर जज ने शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा करते हुए यह भी कहा है कि जी इस केस को लटकाने का क्या फायदा है. शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कोई शौक से तो नहीं रह रहा होता जेल के अंदर, को खुशी से नहीं रह रहा होता. प्रोसिक्यूशन के नामजद जो वकला हैं वो कबूल नहीं है दोनों को और किसी भी फॉर्म के अंदर वो कहते हैं कि किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए. यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53 के शिक बी के तहत जो सजा है वो 14 साल कैद है. ये कहा जा रहा है कि उन दोनों की तरफ से कि जी हमें तो बेसिकली फंसाने की कोशिश की जा रही है. बट द फैक्ट इज ऑल्सो कि वकला का पेश ना होना एक ताखीरी हरबे के तौर पर भी अपनाया जा सकता है जो कि अदालतों के अंदर अक्सर औकात हुआ करता है. बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े गुस्से में आ गए. सुनने में ये आया है, जराई ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने फाइल दे मारी दीवार पर. इसके बारे में फिर जज ने ऑब्वियसली इस हवाले से उनको कहा भी कि कोई तरीका तो नहीं है कि इस तरीके से जो है वो आराम से आप इस तरह का बिहेवियर करें. बहरहाल आगे समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जो सरकारी वकला हैं उनसे दिफा की खिदमात हासिल करने से कंप्लीटली मना कर दिया. नवीद हयात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर एंड प्रेसिडेंट इस्लामाबाद. बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. अडयाला जेल में ये जो समाअत हो रही है, एक तो जज साहब को बार बार उधर जाना पड़ता है, समाअत होती है और उसके अंदर फिर वकील नहीं आते. फिर अदालत कहती है कि ठीक है सरकारी वकील दे दे. सरकारी वकीलों के ऊपर ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट हो नहीं सकता. नवीद साहब, साइफर केस के अंदर क्या इमिनेंट हो गई है कोई सजा, जिस तरह ये कहा जा रहा है पीटीआई के साबिक चेयरमैन की तरफ से कि जी ये फिक्स्ड मैच? देखिए अनिका, एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ देते हैं कि ये केस सच्चे हैं या झूठे हैं या इसमें सजा होगी या एक्विट होंगे. सबसे पहली बात तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की है. देखिए अभी उनका ट्रायल हो रहा है. अगर वो ये समझते हैं कि ये केस झूठे हैं और वो इसमें से बाइज्जत बरी हो सकते हैं तो उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो अपने लॉयर्स को पेश करें. वो वकील सफाई पेश हों, वो कॉन्टेस्ट करें, वो जरा करें विटनेसेस पे और फिर उसमें साबित करें कि ये सारा केस झूठ है. लेकिन जब आप इस तरीके से नहीं करते और अपने लॉयर्स को प्रेजेंट नहीं करते और कोशिश करते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसको डिले किया जाए और फिर इस तरीके से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर एक तरीके से ये परसेप्शन भी आती है कि आप ये चाहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे ना चल सके और अवाम में ये तासर दिया जाए. आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के इस केस को आगे नहीं चलाना चाह रही है, पहले वकलाना पेश करके उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फाइल दे मारी है, आप इसको ताखीरी हरबे कह रहे? जी बज़ाहिर ऐसे ही लगता है. ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन केसेस को डिले किया जाए और इनको कोशिश की जाए कि जितना ज्यादा अरसा वो इस ट्रायल में गुजार सकें उस ट्रायल में गुजारें. लेकिन अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको सरकारी वकील काबिल कबूल नहीं है, कोर्ट तो यही कर सकती है. कोर्ट 1 तारीख पे आपके लॉयर्स का इंतजार करेगी, कोर्ट 2 तारीख पे आपके लॉयर्स का इंतजार करेगी, कोर्ट 3 डेट्स पे इंतजार करेगी. लेकिन एट लास्ट कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने लॉयर प्रेजेंट नहीं करते तो वो आपको जो है स्टेट काउंसिल प्रोवाइड करे और वो स्टेट एक्सपेंसेस पे होता है, आपने कोई उसकी फीस भी नहीं देनी होती. और फिर जब कोर्ट आपके जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट करती है, आप उनसे फाइल उठा के दीवार पे दे मारे, इट्स अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मैं ये कहता हूँ कि शायद कोर्ट ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया, कोई शोकाज नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया, सिर्फ वार्निंग की है. तो उनको ये चाहिए था, इनको ये नहीं चाहिए. देखें ये इट्स अमाउंट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. सही. आप अच्छा नवीद साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. मुझे बताइए कि साइफर केस को इस पॉइंट पे, अभी जिस पॉइंट पे अभी खड़ा है,
آپ کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ تاخیری حربے تو کوئی بھی ڈیفینڈنٹ تب اپناتا ہے جب اس کو نظر آ رہا ہو کہ یا تو سزا کی طرف جا رہا ہے معاملہ، یا گڑبڑ ہو گیا، یا کوئی نہ کوئی ایسے شواہد یا ایویڈنسز وٹنسز موجود ہیں جو کہ ان کے ڈیفینس کو کمزور کریں گے. کیا ایسی کوئی چیز ہے سائفر کیس میں اس پوائنٹ پر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں تو شاید انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے اور اس میں گواہان بھی نہیں آئیں گے اور اس میں کوئی ایسی پروسیڈنگ نہیں ہو سکیں گی، تو اس وجہ سے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس بھی تھیں اور لائرز بھی تھے اور ساری چیزیں دعوے بھی تھے، اور بلکہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہا گیا کہ آج یہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے ختم ہو گیا. لیکن جب اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں اور اس میں وٹنسز پیش ہونے شروع ہوئے ہیں اور اس میں گواہیاں آنی شروع ہوئی ہیں اور اس میں جب شہادتیں آنی شروع ہوئی ہیں اور جب اس میں ریکارڈ پیش ہوا ہے، تو شاید اب یہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کیس سمجھ جا رہا ہے کہ شاید اس میں سے بچت نہ ہو سکے، تو پھر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تو عوام میں یہ تاثر دیا جائے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسرا کسی طریقے سے جو کورٹ پروسیڈنگز ہے ان کو فرسٹریٹ کیا جائے. رائٹ. اچھا، اب نیکسٹ جو تاریخ ہے میرے خیال میں 29 تاریخ ہے، اس کے اوپر کیا توقع کی جائے اس کیس میں؟ لیکن توقع تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈیفینس جو لائر ہیں ان کو پیش کریں اور وہ پراپرلی کورٹ پروسیڈنگ، اور اگر نہ پیش کیے جائیں نوید صاحب تو اب کیا ہوگا؟ اگر نہیں پیش کریں گے تو پھر کورٹ کے پاس وہی آپشن ہے، وہ تو پروسیڈنگز آگے کرے گی، وہ تو جو اسٹیٹ کونسل ہے ان کے ذریعے سے، چاہے ان کو پسند ہو یا نہ ہو. اب ان کی پسند سے تو کوئی چیز ایسے نہیں چل سکتی کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے، تو کورٹ اپنی پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے کرے گی، چاہے کسی بھی ذریعے سے کرے، اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کر کے کرے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ریلیف لینا ہے کورٹ سے اور یہ کیسز جھوٹے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے جو لائرز ہیں ان کو پیش کریں اور گواہوں پہ کراس ایگزامن کریں. دس از دی اونلی آپشن رائٹ ناؤ دیٹ پاکستان تحریک انصاف ہیز. نوید ایاز ملک صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب تھے، شاہد خاقان عباس صاحب تھے. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ پاکستان کا سیاسی پارا کسی طریقے سے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیٹس سی واٹ ہیپنز ٹل دی الیکشنز. اور اسی کے ساتھ ساتھ غزہ والوں کو فلسطین کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. آج تو WHO کے جو سربراہ ہیں وہ بھی غزہ کی بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.